बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा इस दुआ से करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। 7 मुहर्रमुल हराम है आज, और आज ही के दिन की मुनासबत से हमारा पहला सेगमेंट जो हम शामिल करते हैं, एक दिन एक नेकी, इसमें जान लेते हैं कि 7 मुहर्रम के हवाले से आज का पैगाम क्या है। सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला जहाँ हुज़्न, गम और दर्द की कहानी है, वहाँ करबला इंसान को आरज़ू, उम्मीद और जुस्तजू देती है। करबला आज 7 मुहर्रमुल हराम, जब करबला में पानी बंद कर दिया गया और छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें अलतश बुलंद होना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद हुसैन इस्तकामत का पहाड़ बनकर अपने रब्ब ज़ुल जलाल की रज़ा के लिए अपनी बात पे डटा है कि जो हुसैन मदीने से ऐलान करके चला था, मिसली ला युबायु मिसलो, आज हुसैन उसी बात पे कायम है। और हुसैन का बशरियत के लिए ये पैगाम है कि देखो, अगर तुम हक़ पे हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मौत पे जा गिरो या मौत तुम पे आ गिरे। और हुसैन का वो ऐलान जो हुसैन ने रोज़ अशूर किया था कि कद रकज़नी बैन सिल्लत व सिल्ला हैहात मिन ज़िल्ला, कि इन्होंने मुझे 2 चीज़ों के दरमियान ला खड़ा किया कि हुसैन या तो ज़िल्लत की ज़िंदगी को कबूल कर ले या इज़्ज़त की मौत को कबूल कर ले। हुसैन ऐलान करता है हैहात मिन ज़िल्ला, मैं तलवार को बेनियाम करूँगा, शहादत को सीने से लगाऊँगा और रहती दुनिया तक अमर हो जाऊँगा और बशरियत को पैगाम दे जाऊँगा कि हक़ की खातर, हुर्रियत की खातर, गैरत की खातर, हमीयत की खातर मैदान में डट जाओ। खुदा तुम्हारा मददगार होगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम खुदा के ज़िक्र में अपना सब कुछ लौटा दो, खुदा तुम्हारा ज़िक्र मिटने न देगा। लब्बैक या हुसैन। बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र में जब आप सब कुछ मिटा देंगे, अल्लाह ताला आपका ज़िक्र भी मिटने नहीं देगा। सो ये थी आज का पैगाम, आज की अच्छी बात। खबरें कौन सी हैं? आज की पहली खबर, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, मिलों से सप्लाई बंद, दुकानों पर स्टॉक खत्म। तक गैस का प्रेशर डाउन, चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। ये हैं आज की खबरें। खबरों की डिटेल्स क्या हैं? स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कैसर खोकर साहब और अली रामी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ जाते हैं। और खोकर साहब ने बड़े ही ढीले अंदाज में कहा है जी बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके इलाके में भी आटे का बहरान है? जी बिल्कुल मौजूद है आटे का बहरान, और ये मैं समझता हूँ ये इंतजामिया की नाकामी है कि आटे का बहरान पैदा हुआ है, और वरना कोई और वजह नहीं है। गंदम की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो महकमा फूड जो है वो अपनी गंदम की जो डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और फ्लोर मिलों के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो रही, और जिसकी वजह से ये आटे का बहरान पैदा आया। ये सारी की सारी इंतजामिया की फेलर है, नाकामी है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है फ्लोर मिलों के साथ रब्ता करे, उनके साथ मुज़ाकरत करे और आटे की सप्लाई तमाम इलाकों में बहाल की जाए। क्योंकि देखें, आप देते लोगों को क्या है, इसको मसनूई किल्लत कहेंगे। बिल्कुल, आप बिजली तो देते नहीं है, महंगाई देते हैं। तो एक आटा ही आटा था लोगों के पास खाने के लिए, चलो रोटी खाकर लोग सो जाते थे रात को, और वो भी आपने छीन लिया आटा भी। लोगों को आप देते क्या है इसके बदले? महंगाई। बिल्कुल सही कहा आपने। पेट्रोल महंगा है आपका बिजली महंगी है, आपकी गैस आपका महंगा है, आपकी दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज तो महंगी है। इवन खाने के लिए जहर जो है वो भी महंगा हो गया अब तो यानी अगर किसी ने मरना भी है तो वो भी आसानी से मर नहीं सकता जी। तो लेकिन एक आटा था जो लोगों को अवेलेबल था, लेकिन वो भी मसनूई किल्लत उसकी पैदा कर दी गई है, और इंतजामिया ने ये बहरान पैदा कर दिया और आटे की किल्लत पैदा कर दी है। और जो फ्लोर मिल है वो महकमा खुराक को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म से नोटिस का तो जी हमारे यहाँ एक वतीरा है कि इंतजामिया ने कहना है कि जी हम जिम्मेदार नहीं है, फ्लोर मिल्स ने कहना है जी हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलाके में आपको शहर के बता दूं, गुरु मांगट रोड है, गौसुल आजम रोड, शादमान, मदीना कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, जनापाक, नबीपुरा, 7 अप फाटक, हुसैनाबाद, ये वो इलाके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, पोश इलाके भी देख ले। अच्छा, मुझे अभी एक मैं खबर देख रही थी
کہ سرکاری آٹے کے جو بیگ چینج کر کے ان کو دوسری پیکنگ میں لے کے آ کے جو ہے آٹا فروخت کیا جا رہا ہے. جی علی دیکھیں اس میں کیونکہ پچھلی جو حکومت تھی نا انہوں نے 200 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا اور آٹے پہ سبسڈی دی بھی جا رہی تھی کیونکہ ایک سبسڈائزڈ ریٹ پہ جب آپ ملوں کو گندم دیں گے تو پھر اس کے مطابق آپ کو آٹا ملتا رہے گا. تو پچھلی حکومت کا بہت سٹرکٹ ایکشن تھا. اب کیونکہ نئی حکومت آ چکی ہے اور نئی حکومت کو آتے ہی بیوروکریسی نے جو بریفنگ دی ہے وہ یہ کہ پچھلی حکومت نے 200 ارب روپے کی جو سبسڈی دی وہ ایک بوجھ آپ جس کو کہہ لینا وہ بوجھ انہوں نے قرار دیا کہ یہ خزانے کے اوپر بوجھ ہے. اب اس سے اندازہ لگا لیں جب اس طرح کی آپ بریفنگ دیں گے تو پھر فلور ملے تو آپ ہر چیز روک لیں گی, پھر آپ آٹا مارکیٹ میں کیسے فروخت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ایلوکیٹ بھی نہیں کیا گیا اور کمرشل بینکوں سے لون لے کر یہ سبسڈی دی گئی. چلو بھئی سبسڈی دی بھی ہے تو عوام کے لیے دی ہے نا, کسی اور کے لیے تو نہیں دی. اگر یہ سبسڈی دی ہے تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. تو جو وہ ابہام پیدا ہوا ہے اس وجہ سے فلور ملوں کے پاس وہ آٹے کی سپلائی وہ گندم کی جو سپلائی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی اور نہ وہ گندم کی سپلائی ہو تو نہ پھر آگے مارکیٹ میں آٹا ہو. تو اس میں ایشو پھر سپلائی میں آ رہا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی میں جہاں پر یہ ہمیشہ یہی ایشو ہوتا ہے. جب گورنمنٹ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی ہوتی تو جن سے آپ نے فوکس کروانا ہے وہ اس میں عدم توجہی کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں تمام روک لیتے ہیں. ایسے ہی اب مل والے وہ اس کشمکش میں ہے کہ آیا یہ گورنمنٹ آگے سبسڈی سٹارٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ان کے پاس بھی یہ وہاں موجود ہے کہ اب یہ نئی حکومت ہے, ہو سکتا ہے پچھلی حکومت کا سبسڈی پروگرام بند کر دے. جب وہ پروگرام بند کرنے کی ایک افواہ پھیل رہی ہو تو اس میں جو فلور ملز ہیں وہ اپنی گندم جو ہے اس میں گرائنڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد آٹا سپلائی جو ہے مارکیٹ میں روک دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ رقم نہ ملے, ان کے اپنے خدشات ہوتے ہیں. تو یہ ایک غیر مستحکم والی جو بات ہے یہ پورے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب میں کا کیا بنے گا ایسے میں جو مارکیٹوں میں سے آٹا اٹھا تو رہے ہیں, دکانوں پر لا تو رہے ہیں, فروخت نہیں کر رہے یا زیادہ پیسے لے. اب یہاں پر آتا ہے سوال انتظامیہ کے اوپر کہ آپ کی انتظامیہ کہاں پہ کھڑی ہے. انتظامیہ تو ہماری سو رہی ہے, وہ تو صرف اس چکر میں ہاں بھی کب ہمارا تبادلہ ہو رہا ہے. نئی حکومت آ چکی ہے نا, وہ تو بس یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارا تبادلہ کب ہو رہا ہے. انہیں کام کا کوئی فکر نہیں, انہیں بس اپنے تبادلے کی فکر ہے کہ نئی حکومت آ گئی یہ ہمارا تبادلہ کر دے گی. تبادلہ ہونے سے جناب آگے جو بندہ آئے گا وہ اپنی ذمہ داری دیکھے گا. کھوکر صاحب کتنے اے سی بدل دیے سارے, بالکل سارے اے سی لاہور کے ریشفل کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں نے ایکشن لینا, جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے, کمشنر لیول کے آپ کے لوگ ہیں جو جب ان لوگوں کو آپ اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے تو پھر کام کون کرے گا. نیا بندہ آئے گا وہ پہلے 10-15 دن بریفنگ دے گا, پھر اس کو سمجھ آئے گی, پھر وہ کام کرے گا. اتنی دیر میں عوام کا کیا ہوگا. بالکل. اور کھوکر صاحب یہ جو تبادلے ہوئے کن بنیادوں پر ہوئے ہیں, یہ کیا پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوئے ہیں, کارکردگی بھی دیکھی گئی ہے؟ جی بالکل, پسند ارکان اسمبلی کی سفارشات پر تبادلے ہو رہے ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے اے سی لگے ہیں یہ سارے کے سارے پی ٹی کے ارکان کی سفارشوں پر لگے ہوئے ہیں. میاں محمود رشید کا بھائی جو حامد رشید تھا جس پر کئی انکوائریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اس پر کئی الزامات بھی ہیں مختلف قسم کے, لیکن اس کو اے سی ریبن لگا دیا گیا ہے کہ وہ میاں محمود رشید کا پی ٹی کا جو ایک اہم رکن ہے ایم پی ہے اس کا بھائی ہے, اس کو اس وجہ سے لگا دیا گیا. اس طرح دوسرے جو ملکوال کا, گجرات کا, کھاریاں کا, منڈی بہاؤدین کے, اس طرح مختلف جو اے سی تبدیل کیے گئے ہیں وہ پی ٹی کے ارکان کی سفارشوں پر تبدیل کیے گئے ہیں اور پی ٹی ارکان جو ہے ان کی سفارشوں پر اے سی تحصیلدار لگ رہے ہیں. ایون اب تو ایس ایچ او بھی لگنے پی ٹی کے ارکان پر شروع ہو گئے ہیں جو صرف اس وقت ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کے پاس تبادلوں کے حوالے سے سفارشات کی بھرمار ہے. تبادلے جس نے بھی, اگر کوئی سن رہا ہے, کوئی بھی سن رہا ہے, تو اگر اس نے تبادلہ کروانا ہے تو بھئی سی ایم سیکریٹریٹ سے رجوع کر لیں. سر عام کھلے عام آپ کو تبادلوں کے لیے آپ تبادلے کروا سکتے ہیں اگر آپ کی رسائی سی ایم سیکریٹریٹ تک ہے. نہیں تو کوئی منڈی بہاؤدین کا کوئی بندہ لے کے ان سے سفارش کروا لینا تو پھر بھی آپ کا تبادلہ ہو جائے گا. تبادلوں کی یہ صورت ہے, اور تو کچھ ہو نہیں رہا صوبے میں, کوئی کام ہو رہا ہے, جسٹ بریفنگ دی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. آئے روز تمام محکمے بریفنگ دے رہے ہیں, آپ پالیسی لے کر آئیں, آپ شروع کریں کوئی کام, وہ ہو نہیں رہا. ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کی جا رہی ہے, وہ بھی من پسند کیا اس کو آپ کہتے ہیں, سفارشات من پسند, اس میں آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ تو آپ نہیں دیکھتے. ایسے ہی ہے. اور اس کا بگاڑ ہم دیکھ کل کھوکر صاحب نے خبر پرسوں دی کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری ہیں, وہ پہلے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤدین بھی رہے, طارق علی بسرا, پہلے ڈپٹی سیکرٹری والے وزیر
लगाया गया, कल उसको एडिशनल सेक्रेटरी कर दिया गया, हालांकि वो ग्रेड 18 का, अच्छा उसको ग्रेड 19 की सीट पर लगा दिया गया। क्योंकि वो मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर है और मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक है वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। आजकल जो अफसरान के तबादले हो रहे हैं जिनके मंडी बहाउद्दीन या गुजरात से तल्लुक है, उनको अहम पोस्टें मिल रही हैं। वो इस टाइम मुंह से जो मर्जी निकालेगा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन जो है ना, वो इस वक्त जिला जो है टॉप पर जा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग टॉप पे, और कोई शक नहीं, जिसका एमपी का तल्लुक मंडी बहाउद्दीन या गुजरात से है, उसको अहमियत दी जा रही है, उसके काम भी हो रहे हैं, दूसरे एमपी के काम भी नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो जहाँ पर ये आपका कल्चर रहेगा कि वाबस्तगियाँ देखी जाएंगी, किस इलाके से कौन है, और फिर ये देखा जाएगा पसंद नापसंद, और फिर ये भी नहीं देखा जाएगा कि कौन सा ग्रेड डिजर्व करता है पोजीशन के मुताबिक, उसको उससे ऊपर बिठाया जा रहा है, या फिर आप किसी एमपी या एमएनए के भाई हैं, या फिर आपका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। तो नवाजिशात की बुनियाद जो है वो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसका नतीजा यही निकलेगा कि आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बहरान आएगा, लोगों को उनके हकूक़ का इस्तेहसाल होगा, लोग परेशान रहेंगे, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तंग हो जाएगी, लोगों के लिए तालीम सेहत की सहूलियात बर्बाद होकर रह जाएंगी, जो कि हुई हैं। और ज़िम्मेदार कौन है? कोई ज़िम्मेदारी कबूल करने को भी तैयार नहीं। सो ये तो हमने बताया कि आटा जो बुनियादी ज़रूरत है आवाम की पहुँच से दूर है, और जिन्होंने आवाम की पहुँच में लेकर आना है वो तो नवाजिशात के मज़े लूट रहे हैं, इस वक्त AC चला कर अपने दफ्तरों में बैठ रहे हैं, लेकिन आवाम घरों में गैर महफूज है। चोरियां, डकैतियां, राहज़नियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रेक के बाद इस पर भी रोशनी डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं तरक्याती मंसूबों की। 1 माह बाद 300 अरब का बजट जारी। लोग बेचारे खुश हो जाते हैं इस तरह की बातें सुन के, क्योंकि जिन इलाकों में काम चल रहे हैं बजट की वजह से रोक दिए गए हैं, वो काम अब मानसून का मौसम है, वो बाले जान बन गए। इस पर फिर जब कहा जाता है कि जी तरक्याती मंसूबों की बहाली के लिए या तरक्याती मंसूबे जो जारी हैं उनके लिए बजट दिया जाएगा, थोड़ा सा सुकून आता है। जी अली, आप ही की खबर है ये। बिल्कुल, ये आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया कि कुछ नहीं होना। देखिए, बजट तो पहले इन्होंने 1 माह पहले लेट कर दिया इन्होंने, ये बहुत हैरत वाली बात है। और उसकी वजह भी ये है कि हुकूमत चेंज होने का सिलसिला जारी था। पिछली हुकूमत ने, नून लीग ने अपना ये बजट पेश किया, 2022 का, और इसको टेक ओवर कर लिया पीटीआई ने। अब पीटीआई ने टेक ओवर किया तो 15 जुलाई तक तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक बजट रिलीज़ कर दिया, लेकिन जैसे ही नए वज़ीर आला ने हलफ लिया तो फौरी बजट जो है वो विदड्रा कर लिया गया। पहले आपने बजट लेट रिलीज़ किया और उसके बाद विदड्रा के बाद अब 1 माह बाद आप दोबारा ये बजट रिलीज़ करें, तो इससे आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल होते नज़र नहीं आएंगे। ये सिर्फ वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे जिन पे 70% काम जो है वो डेवलपमेंट का हो चुका है, उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन यानी जारी तरक्याती मंसूबों के लिए ऑन गोइंग स्कीम्स जो होती हैं, ऑन गोइंग को ये मुकम्मल करें तो बड़ी बात है, क्योंकि आपने बजट लेट रिलीज़ किया और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट। अच्छा, मुझे आज एक मंतक समझा दें। ये जो बजट रिलीज़ होता है ना, इसमें से भी हम सुनते तो ये, अब आई डोंट नो, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, हिस्सेदारियां रखी जाती हैं और दरमियान से पैसे इधर उधर हो जाते हैं, और फिर वो जो हम देखते हैं कहीं गड़ा पड़ गया, कहीं शगाफ पड़ गया, अभी सड़क बनी थी और वहाँ पे काम खराब हो गया। सो अभी हमारे पास ये गुलाब देवी अंडरपास की मिसाल है, वहाँ से आधा वो अंडरपास से रोड भी उखाड़ दी है। क्या रीज़न है उसकी? देखिए, आपका मटेरियल की वजह होती है ज़्यादातर तो, कि आपने या डिज़ाइन के ऊपर कोई इशू आया होगा कि जो सीवरेज का वहाँ से पाइप गुजर रहा है, हो सकता है कि वो उसकी वजह से वो चीज़ बाहर निकल आई हो। तो ये सवालिया निशान है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, कि आपने ये क्यों तो जब कॉन्ट्रैक्टर्स भी मनपसंद भर्ती किए जाएं तो उनसे सवाल कौन पूछेगा? मनपसंद भर्ती या फिर आपका उसको मटेरियल का स्टैंडर्ड नहीं देखेंगे। हमने DGMND की जो रिपोर्ट्स आई हैं बेशतर ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें गुलाब देवी, शेरावाला, शाहकाम फ्लाईओवर, जो कि PTI के दौरे मंसूबे बनाए गए थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो पीनल कोड है बिल्डिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। आपके हर मटेरियल का एक लैब टेस्ट होता है। आपने ईंट भी इस्तेमाल करनी है तो उसका एक लैब टेस्ट होगा कि आया ये हमारे गवर्नमेंट के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है या नहीं। लेकिन वो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था कि जो हमारे गवर्नमेंट के SOPs हैं, पाकिस्तान पेनल कोड के बिल्डिंग लॉज, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपके ज़्यादातर मटेरियल की जो लैब टेस्ट हैं वो उनके पास मौजूद ही नहीं है। और DGMND जब भी रिपोर्ट बनाती है ना, वो हमेशा सबसे पहले उनसे मटेरियल के हवाले से लैब टेस्ट की रिपोर्ट की डिमांड करते हैं कि आपने यहाँ पे जितना भी मटेरियल आप लेकर आए,
آپ ان کے ہمیں ٹیسٹ رپورٹ دے دیں تو وہ ٹیسٹ رپورٹ چھپا لی جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کتنی ملی بھگت ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کی اور کانٹریکٹرز کے درمیان. تو یہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی آپ نے جب پروجیکٹ آتا ہے پروجیکٹ کے تو پیسے آپ نے پورے دے دیے, جس کانٹریکٹرز کو ملے ہیں وہ پروجیکٹ اس نے آپ کو کمیشن دینا ہے. بھائی پروجیکٹ اس کو ملا ہے, سینکڑوں بیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, سینکڑوں کمپٹیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی ایک کے پاس جاتے ہیں, آپ عوام کو تو بتانے کے لیے آپ یہی کہتے ہو کہ جناب یہ لوئسٹ بڈ ہے. آپ لوئسٹ بڈ میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اتنی لوئسٹ بڈ میں وہ ہمارا اس میں ہمارے کام کا معیار کیا ہوگا, ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے. تو وہیں سے کانٹریکٹرز اور گورنمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک بینیفٹ کا ایک چیز سامنے آتی ہے جس کو کک بیکس کہتے ہیں, وہ کمیشن لے لیتے ہیں وہ اپنا. اور اس کمیشن کو سرکاری افسران کہتے ہیں کہ یہ تو لیگل ہے, یہ لیگل کمیشن ہے, حالانکہ وہ 5 سے 6% یا 10%. جب لو کوالٹی مٹیریل استعمال کیا جائے گا, لو کوالٹی مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے جو افسران ہے وہ ملی بھگت سے وہ پھر سڑک کو پاس کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سڑک میں اچھی کوالٹی کا مٹیریل استعمال نہیں کیا گیا سڑک کو, تو اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سڑک میں گھڑا پڑ گیا ہے یا شگاف پڑ گیا سڑک میں, وہ یہ بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے یہ 300 روپیہ جاری ہوا بجٹ, یہ لیٹ جاری ہوا بجٹ. اب جب لیٹ جاری ہوا ہے تو لیٹ ترقیاتی منصوبے مکمل ہو گئے. جب لیٹ ترقیاتی منصوبے مکمل ہو گئے تو لیٹ سے دیر سے جو عوام تک اس کے ترقیاتی منصوبے ثمرات بھی پہنچے گے, جس کی وجہ سے اس کا ذمہ دار جو ہے یہ پی این ڈی محکمہ ہے. پی این ڈی محکمہ کی نہلی ہے کہ وہ اس نے بر وقت ترقیاتی بجٹ کیوں نہیں جاری کیا. نہیں پی این ڈی کی ہر دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ پی این ڈی جو ہے بجٹ لیٹ جاری گورنمنٹ کی رجیم چینجنگ کی وجہ سے کام خراب ہو علی بھی صحیح پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ گورنمنٹ لیٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ لیٹ ہوئی اس وجہ سے بجٹ جو ہے نا وہ ادارے تو چلتے رہتے ہیں. ادب استقبال ہے اداروں کا, حکومت سے تو کوئی تعلق نہیں رہتا. سر اداروں نے اجازت بھی تو لینی ہوتی ہے, اداروں نے بھی تو دیکھنا نا سسٹم تو چلتا رہتا ہے. یہ جو بجٹ جاری کرنا ہوتا ہے یہ چیئرمین پی این ڈی کا سبجیکٹ ہوتا ہے, یہ وزیر اعلیٰ تو بجٹ جاری نہیں کرتا. پی این ڈی نے بجٹ ریلیز کر دیا, فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی ریلیز کر دیا. بریک کہاں لگی؟ نئے پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ جو آئے انہوں نے حلف لیا, اسی دن اگلے دن بجٹ انہوں نے خود اپنے طور پر روک دیا بجٹ. حالانکہ وزیر اعلیٰ نے کب کہا تھا کہ بجٹ روکے آپ ترقیاتی کام کا؟ وزیر اعلیٰ پرویز رہے کہ اس کو سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے. اگلے دن انہوں نے بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی مانگ لی تھی, اس سے اندازہ لگا لیں. پرویز نے حکومتوں نے بلکہ اجلاس کیے, بجٹ کے حوالے سے اجلاس کیے پرویز نے حکومت نے کہ تاکہ بجٹ جلدی جلدی ریلیز ہو تاکہ وہاں پہ تک سرمایہ. یہ بیوروکریسی کی نہلی ہے, یہ میں کہتا ہوں بیوروکریسی کی نہلی ہے, بیوروکریسی کی نہلی ہے. گورنمنٹ کی ڈائریکشن لے لی جائے, گورنمنٹ سے یہ پی این ڈی کی نہلی ہے کہ انہوں نے بجٹ روکا, جس کی وجہ سے بجٹ لیٹ جاری ہوا. بس یہ سب لوگ نا اہلیاں کرتے رہے, غفلت کرتے رہے, تعلیم میں بھی, صحت میں بھی, ترقیاتی منصوبوں میں بھی بھگتنے کے لیے ہم آپ بیٹھے ہیں, ہم بھگتتے رہیں گے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلی خبر کی طرف ہم نے جانا ہے. اگلی خبر ڈسکس کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آئی ڈونٹ نو کہ یہ پلان کر کے کیا گیا ہے کہ خبریں ہی عائشہ کو یہ اہم لگ رہی تھیں. ہم نے پہلی خبر سے لے کر اب یہ جو آخری خبر ڈسکس کرنے والے ہیں یہاں تک صرف مسائل ہی مسائل ہیں. کہیں آٹے کا بحران تھا, کہیں لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال تھی, کہیں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. علی نے واضح طور پہ بتا دیا آن گوئنگ پروجیکٹ جو ہیں وہ چلیں گے, صرف ان پہ بجٹ ہوگا. سو اب جو بات ہم کرنے والے ہیں, یہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ لکھا ہے, میں تو لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھگت کے بھی پریشان نظر آ رہے ہیں. تمام شہری ہم خود متاثرین میں شامل ہیں. رات بھی 3 4 5 گھنٹے لائٹ ہی نہیں تھی, اور یقین مانے بچوں کے ساتھ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. کھوکر صاحب ہماری خبر ہے جی, چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں, 18 گھنٹے تک گیس پریشر ڈاؤن, اور گرمی میں یہ حال ہے, سردیوں میں کیا ہوگا؟ جی بالکل, یہ ہمیشہ ہی ہمارا سٹی فٹو یہ خبر کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ مظاہرے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی. ابھی کل میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا سٹی فٹو پر کہ کسی علاقے میں مظاہرہ ہو رہا تھا کہ گیس نہیں آ رہی, چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, لوگ گیس کے بل جلا رہے ہیں. یہ کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, اور لوگ بیچارے پہلے ہی تیرے تانگ ہیں, جس کی وجہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہنگائی اوپر سے بہت زیادہ, اور خودکشیوں کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ نہ بجلی ملتی ہے, نہ گیس ملتی ہے, مہنگائی ہے, آٹے کا بحران دیکھیں پیدا ہو گیا ہے. لوگ بیچارے جائیں تو جائیں کہاں؟ اور یہ حکومت جو ہے کر کیا رہی ہے؟ نہ گیس دے رہی ہے, نہ بجلی دے رہی ہے, اور چیزیں سبزیاں مہنگی, دالیں مہنگی, ادویات مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. ایون اسکولوں نے جو پرائیویٹ اسکول ہیں انہوں نے اپنی فیسیں بڑھا دی ہیں. یہ بھی دیکھیں ہر چیز کی قیمت. کھوکر صاحب جواز ہے نا, ہر مہنگائی کی ایک رجیم چلی ہے اور ایک لہر ہے, ہر چیز اس کی زد میں آ رہی ہے. حالانکہ جس کے ریٹ نہیں بھی بڑھا کسی چیز کا, اس کا بھی ریٹ بڑھا دیا گیا گورنمنٹ نے, اور لوگوں نے
کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے بھائی ڈالر دیکھیں ڈالر کہاں چلا گیا. ایسے ہی ہر چیز کو ڈالر کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, منسوخ کر دیا جاتا ہے کہ جناب ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے تو یہ چیز بڑھ گئی ہے. تو لہٰذا کھوکھر صاحب جو حکومت لے کر آئے ہیں اس حکومت نے مہنگائی کا بم گرا کے عوام کو جو ہے نا وہ مزید ان کی زندگی سے کھوکھر صاحب مشکل کر دیا. آپ پرائم منسٹر صاحب کو میسج کیوں نہیں کرتے کہ آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں؟ پرائم منسٹر صاحب تو آپ کے ساتھ موبائل پہ کا پرائم منسٹر نے نوٹس لینا ہے. جتنا تو یہ کھوکھر صاحب یہاں پہ ہر سیٹرڈے مجھے پتا ہے کہ کہہ کے جو سجیشنز دے کے جاتے ہیں, واضح طور پر نام لے کے کہہ کے جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, مریم صاحبہ کو یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد کون سی کسر رہ جاتی ہے اور کتنا بیچارے کھوکھر صاحب ہر کام کا وزیر اعظم نے نوٹس لینا ہے. ادارے کہاں گے؟ ادارے خود بخود چلنا چاہیے سسٹم. کبھی پاکستان میں ایسا ہوا کہ ادارے خود بخود چلنا چاہیے. اداروں کو تو ان کے حال میں چھوڑ دیے, اداروں کو چلانے والے موجے کر رہے ہیں. ان کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پروکیورمنٹ ہو رہی ہے, یہ پروجیکٹ آ رہا ہے, یہاں سے کتنا پروفٹ ہے, یہاں سے کتنا پروفٹ. ان کو صرف اس چیز سے لین دین ہے, باقی کسی چیز سے نہیں کہ پبلک ہمارے ادارے جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں. اداروں کے اندر جو ایک ول جو کام اب کرنے علی کے کہنے پر آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک میسج دینا ہے, وہ کیا دیں گے پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے؟ جی بالکل وہ دیں گے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے ریلیف میں دے, اور لوگوں کو جو ایک تو لوگوں کو جو تھا 1 سے 100 تک جو یونٹ تک بجلی جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے کا جو حمزہ شہباز نے جو پیکج اناؤنس کیا تھا وہ اب حمزہ شہباز لے رہا, تو وزیر اعظم شہباز شریف وہ پیکج اناؤنس کرے اور لوگوں کو بجلی کا ریلیف دے. دوسرا اس کے بعد گیس جو ہے اس میں لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو اور گیس سستی بھی کرے, اور اس کے بعد جو دوسری بجلی ہے وہ بھی سستی کرے اور مہنگائی کو کنٹرول کرے. اور یہ کھوکھر صاحب کا میسج آئی ہوپ کہ ہم کوشش کریں گے, ہم اپنے ٹویٹر کے تھرو بھی پہنچانے کی کوشش کریں, لیکن ضرور سٹی 42 کے تھرو بھی پہنچے گا اور لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. پروگرام کے حصے میں ایک بار پھر سے ہم بات کریں گے شہر بھر میں جہاں مجالس کا سلسلہ جاری ہے, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جلوس نکالے جا رہے ہیں اور عزاداران جو ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوحہ خوانی کا سلسلہ بھی عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, اور نوحہ کہا کسے جاتا ہے. وہ جو درد ہم دیکھتے ہیں شہدائے کربلا نے برداشت کیے, وہ جو تمام سختیاں, وہ کربلا کے میدان میں جو سب کچھ ہوا, بڑے ہی اس کو ایک منفرد اور درد والے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. سو ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف نوحہ خوان ہیں جی مقدس کاظمی صاحب. انہیں خوش آمدید کہیں گے اور ان سے کچھ نوحہ کی تاریخ سے متعلق جاننے کی کوشش بھی کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ نوحہ ہے کیا, اس کی کچھ تاریخ پہ روشنی ڈالیے. تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے, اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پر جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل اطہار پر جن کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام صحابہ اکرام منتجبین پر جن پہ اللہ اور اس کے رسول راضی رہے, اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی. اور میرا سلام ان لوگوں پر جنہوں نے جو آج بھی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوشی, ان کے گھر کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم کر. تو یہ غم ایک نوحہ کیا ہے کہ حضرت حابل سے لے کر ان کی نسل سے لے کر اب تک جس گھر میں بھی جذبات شدت کے ساتھ اور دکھ کو بیان کیا گیا اشعار کے ساتھ, لفظوں کی ترتیب کے ساتھ, اسے نوحہ کہہ دیا گیا. تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں اگر میں اس اپنے کلچر کی بات کروں کہ اس میں نوحہ خصوصاً بالخصوص جو معروف ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں اس قربانی اور اس دکھ کے ساتھ اور جو تکالیف انہوں نے گزاری جس سے گزرے, ان کو لفظوں میں ایک ترتیب دیو لفظوں کا نام نوحہ ہے. اور جس میں مرثیہ کی صنف وہ الگ ہے, نوحہ الگ ہے. نوحہ میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آہوزاری جو ہے اس کے ساتھ آپ جسے کہتے ہیں کہ ماتم کے ساتھ آپ جو ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مرثیہ کو آپ جو ہے وہ
یعنی صرف اس سوز و گداز کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں. تو نوحہ بالخصوص ہمارے پاکستان میں مختلف مزاج میں پڑھا جاتا ہے، جس میں اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی، تمام زبانوں میں، جو پشتو، تمام زبانوں میں جو ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی صفحے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ نوحہ ایک شخص پڑھتا ہے اور سینے پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں. اور یہ اس بنا پہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بابا آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ بیٹی میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کا نواسہ بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں. کہا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. پھر کہا کہ میرے اس بچے کی جو آہوزاری اور وہ جو پھر پوچھا گیا کہ کس لیے شہید کیا گیا. بتایا گیا کہ اس طرح دین کی خاطر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کی جو ہے وہ اس کے لیے اور برائیوں کی رکاوٹ کے لیے، اچھائیوں کی پھیلاؤ کے لیے. اور یہ عمل، یہ ہمارا بیٹا جو میرے دین کو، جو خدا کے پچائے ہوئے پیغام کو جو حلال ہوگا اس کو حرام قرار دیا جائے گا، حرام کو حلال قرار دیا جائے گا، بہن بیٹی کا جو ہے وہ رشتہ جائز قرار دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ میرا بیٹا اٹھے. تو پھر کہا کہ اس مشن کو آگے لے کے کون چلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میری امت میں سے، میری ہی امت میں سے ایک ایسی افراد ہوں گے جو تیرے اس بیٹے کا غم منائیں گے. اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ اس سلسلے کو لے کر آج تک یعنی ہر مسلمان، ہر شخص، ہر مرد و زن اپنے اپنے انداز میں یہ کوئی نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ کوئی تفریق ہے. جہاں بات ہے نا عالم اسلام کی، دین کی سربلندی کی، وہاں پر سبھی یکجا ہیں. تو ہم چاہیں گے آپ یہاں پر موجود ہیں تو سعادت ضرور آپ بھی نوحہ خوانی حاصل کریں. جی میں سب سے پہلے ایک ایسا نوحہ ہے جو ایک بہترین آپ کا تعارف بھی ہے اور ساتھ ساتھ حسین علیہ السلام کی شان بھی ہے اور نوحہ بھی ہے. چاہوں گی آپ نے روشنی تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈالی کہ نوحہ ہے کیا، کہاں سے آغاز ہوا، یہ جو درد اور ایک وہ نوحہ پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کیا، کیا یہ خود بخود اس چیز کا حصہ بن جاتا ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو اس میں محسوس کرنا شروع کر دیتے؟ کچھ اپنی کیفیات بیان کیجئے گا. میں بلکہ اس میں آپ کی کیفیات دیتا ہوں، ایک عام بندے کی. میں تو ہوں پڑھنے والا جس کے اندر بھی کربلا کے لیے درد ہے، کربلا کے لیے، کربلا والوں کے لیے حب ہے. اور حقیقت میں کربلا والوں سے حب اصل میں رسالت مآب سے حب کا، جس کے اندر حب ہو رسالت مآب سے، حقیقت میں کربلا والوں کے لیے بھی ان کے لیے جو حب پیدا ہوتی ہے. اور ایک بات جو میں قرآن کی آیت ہے، میں پڑھ کے کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں کہتا ہوں آج یہ آیت کو ذرا اس نظر سے، آپ کی وساطت سے میں اگر لوگوں کو بتاؤں تو خدا کی قسم اس کے بعد لوگوں کی محبت آل محمد کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جائے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے. اور یاد رکھیے اللہ کا ارادہ تو ہم جانتے ہیں، وہ کن فیکن کہتا تو کائنات تخلیق ہو جاتی ہے. تو وہ کن فیکن والی زبان یہ کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہتا ہے میرا یہ ارادہ ہے، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں جو بھی آل محمد سے دور ہوگا وہ رجس ہوگا. رجس کو اردو میں کہتے ہیں ناپاکی اور پنجابی میں کہتے ہیں پلیتی. اور فقیر اسی لفظ کو چن کے کہتا ہے کہ جے دل دے وچ پلیتی ہے جئی نیتی جئی نہ نیتی. یعنی جنہوں نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کو بتایا کہ یہ کیا قرآن کی اصل کو لے کے جو چلے. اور ذرا سوچئے گا کہ میں نماز کی اگر بات کروں اور کربلا میں دیکھوں
تو میں نے کہا کہ نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ اگر جسم پہ چھری چل رہی ہے گردن پہ، تو آپ دیکھیے کہ انسانی جسم تقاضا کیا کرتا ہے کہ وہ اس کرم میں جو ہے نا اپنی سوچ کو لے جائے گا، جہاں پہ چھری چل رہی ہے وہ کٹتے ہوئے جسم کو سوچے گا اور اس کرم میں چلا جائے گا۔ لیکن ان کی خدا کے ساتھ ایفیلیشن کیسی ہے کہ یہ سجدے میں ہے اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور میں سوچتا ہوں کبھی، اے اللہ تو کیسا کریم ہے اور کیسے تیرے یہ بندے ہیں کہ جن کے اوپر چھری چل رہی ہے لیکن تیری ساتھ ایسے کمیٹڈ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ گویا ایک فقیر نے کہا کہ جہاں پہ ہمارے صبر کا مقام ہے وہاں پہ وہ شکر ادا کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم صبر کرتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس بات کو ذہنوں میں رکھنے کہ اننا ماں کی آیت آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت سے جو بھی دور ہوگا وہ رجس ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے بیٹے میں نے یہاں تک دیکھا کہ ہندوؤں کی اتنی محبت حسین پاک سے، عیسائیوں کی اتنی محبت حسین پاک سے، سکھوں کی محبت۔ یقین کرے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ میں اگر اس حوالے کو تھوڑا امن کی طرف لے آؤں تو خدا کے لیے کہ اس بات کو سمجھیے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں نا، ہمیں یہ بات سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے اگر دوری اختیار کی پھر اللہ کا یہ ارادے سے ہم دور ہیں، اللہ کے ارادے سے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ وہی دور ہوگا جو رچ ہوگا۔ تو آئیے مل کے بیٹھتے ہیں اور ان سے محبت اور مودت کا والہانہ اظہار در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی محبت کرو۔ کبھی انہوں نے کندھوں پہ بٹھا کے، کبھی رسالت امام نے سجدے کو طول دے کے بتایا پہچانو یہ حسین۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے۔ سو ناظرین، صبر، استقامت، شکر، امن و امان، مل جل کر بیٹھنا، یہی سب پیغامات ہیں جو کہ ہم نے سیکھے بھی اور کربلا کے میدان سے آج تک آپ جانیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور اس چیز پہ آپ لوگ سب رضامند بھی ہوں گے کہ یہ وہی پیغام تھا جو حسین لے کر چلے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔